शुगर के बारे में इतने लोगों को हो जाती है और साइलेंटली आकर उनको ये बीमारी लग जाती है, तो कैसे इस बीमारी का पता लगे, कैसे इंसान अपने आप को सेफ रख सके? तो आप ये ना सोचें कि मेरी कभी कभी शुगर हाई होती है। आपने शुगर हाई होने ही नहीं देनी। जो उसने अपना अंदर नुकसान करना है आपके किडनी का, आपके बॉडी का, वो नुकसान 1 घंटे में वो कर देती है। मैंने सुना है कि जो शुगर है वो आपकी आंखों की बीनाई पर भी असर पड़ता है, आपकी आई साइट भी ख़राब हो सकती है। आपको थोड़ी देर के लिए एक कांटा चुभा है, सुई चुभ गई कोई, तो यकदम आपकी शुगर हाई हो जाएगी। इतना इफ़ेक्ट होता है शुगर का। जब आपकी शुगर लो होनी शुरू हो जाए तो आप पहले स्टेज पे अपनी गोलियां बंद करें जो आप खा रहे हैं। प्राइम एशिया टीवी देखने वाले तमाम लोगों को सत श्री अकाल। मेरा नाम तुबा अंजुम हाशमी फ्रॉम वैंकूवर स्टूडियो और बात करते हैं हेल्थ की। दुनिया भर के स्टैट्स को देखा जाए तो दुनिया भर में 537 मिलियन लोग हैं जो शुगर की बीमारी की वजह से इन्फेक्टेड हैं और हर साल 1.5 मिलियन लोग शुगर की वजह से मर जाते हैं। जब हर साल इतने लोग मर जाते हैं तो क्यों ना इस बीमारी की डेप्थ के बारे में बात की जाए और उन एक्सपर्ट से जो इस बीमारी से काफ़ी अरसे से एज अ मेडिकल ट्रेनर डील कर रहे हैं। सो प्लीज़ वेलकम डॉक्टर मुर्तज़ा इन आवर स्टूडियो। हेलो डॉक्टर मुर्तज़ा, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। थैंक यू तोबा, थैंक यू वेरी मच। हाउ आर यू डूइंग टुडे? कैसे हैं? आई एम डूइंग ग्रेट। थैंक यू फॉर कमिंग टू आवर स्टूडियो सर। आज हम आपसे बात करेंगे शुगर के बारे में। इतने लोगों को हो जाती है और साइलेंटली आकर उनको ये बीमारी लग जाती है, तो कैसे इस बीमारी का पता लगे, कैसे इंसान अपने आप को सेफ रख सके? तो भाई इसके कॉजेज़, इसके स्टार्ट, इसकी किस्मों पे हम तकरीबन 4 प्रोग्राम पहले कर चुके हैं प्राइम एशिया के प्लेटफॉर्म से, और जो हमने लोगों को बताया वो काफ़ी लोगों को उसका फ़ायदा हो रहा है और लोग फ़ोन करके बताते हैं कि उनको इन चीज़ों का पहले नहीं पता था जो आपने बताई। शुगर से बचना के लिए जिस जिस चीज़ की परसेंटेज शामिल है जो शुगर को करती है, शुगर की बीमारी को आपके करीब करती है, वो परसेंटेजेस हमने पिछले प्रोग्राम्स में पूरी डिटेल से डिस्कस की कि 65% शेयर है दिमाग का इसमें और बाकी 35% बाकी सारी चीज़ों का शेयर है। बाकी जिसमें आप शुगर ले लें, चीनी खाना, बैड फूड खाना, इनहेरिटेंस होना या जो भी ले लें, वो सारा का सारा 35% में आता है, जबकि 65% इसमें शेयर है आपके ब्रेन का, आपके डिप्रेशन का, स्ट्रेस का, टेंशन का जो आप लेते हैं या आप अपने आप को खुश रखते हैं। तो 65% आपका ब्रेन इसमें कंट्रीब्यूट करता है आपको शुगर करने में या ना करने में। तो इसकी किस्में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, मेरे ख्याल उसकी डिटेल में नहीं जाते आज। आज हम लोगों को ये बताएं कि शुगर की जो दवाई हमने इजाद की है उसको लेने के बाद क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं और उसको लेने का तरीका क्या है। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने हमसे दवाई मंगवा ली है, वो फिर बार बार फ़ोन करते हैं हमें और इतना रश लग जाता है कॉल्स का कि हम नए पेशेंट्स की कॉल्स ले नहीं पाते। तो मैं आज आपके इस प्लेटफॉर्म के हवाले से लोगों को गाइड करना चाहता हूँ कि वो अच्छी तरह से गौर से सुन लें। ये दवाई नहीं, ये दवा है। ये दवाई तो बहुत सारी है। शुगर की आखिरी दवाई इंसुलिन है, इंसुलिन इंजेक्शन। जब आपके ऊपर शुगर की गोलियां असर करना बंद कर देती हैं तो हम इंसुलिन इंजेक्शन पे चले जाते हैं। जब आपके ऊपर डायमेक्रॉन, एमरल, जार्डियंस, ग्लिक्लाजाइड, मेटफॉर्मन ये सारी काम नहीं करती और आप ये बहुत ज़्यादा गोलियां ले रहे हैं, लेकिन रीडिंग सुबह उठ के चेक करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा हाई होती है, तो फिर आपको डॉक्टर एडवाइस करता है कि अब आप 15 यूनिट या 10 यूनिट सुबह और 10-15 यूनिट शाम से शुरू कर लें। फिर वो जब 10-15 यूनिट उनको लगाता है तो वो देखता है कि इससे भी शुगर नीचे नहीं आ रही, क्योंकि वो कॉम्प्लिकेशंस इतनी बढ़ा चुकी होती है। शुगर 24 घंटे में अगर 1 घंटा भी हाई रह गई तो वो ऐसे है जैसे 24 घंटे ही हाई रह गई। जो उसने अपना अंदर नुकसान करना है आपके किडनी का, आपके बॉडी का,
وہ نقصان 1 گھنٹے میں وہ کر دیتی ہے. تو آپ یہ نہ سوچیں کہ میری کبھی کبھی شوگر ہائی ہوتی ہے. آپ نے شوگر ہائی ہونے ہی نہیں دینی. شوگر کو نارمل رکھنا ہے، یہ نہیں کہ 23 آورس 24 آورس شوگر کو نارمل رکھنا ہے. اور جتنی خطرناک شوگر ہائی ہونا ہے اس سے زیادہ خطرناک شوگر کا لو ہو جانا ہے. لو سے مراد یہ کہ اگر شوگر آپ کی 3 3.5 ہو جاتی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ 40-50 ہو گئی، تو اگر 40-50 شوگر ہو جائے تو آپ کومے میں جا سکتے ہیں. اس کا زیادہ نقصان ہے. جس طرح سے ہائی شوگر آپ کے کڈنی کو نقصان دے سکتی ہے، ہارٹ اٹیک کا باعث بن سکتی ہے، برین ہیمریج کا باعث بن سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. اسی طرح لو شوگر بھی ڈینجرس ہے. تو اس کو ایک خاص لمٹ کے اندر رکھنا ہے. آپ نے اس کو 5 سے 7.5 کے درمیان رکھنا ہے. میرے جو پیشنٹس ہیں ان کو میں یہی ایڈوائز کرتا ہوں کہ 5 سے 7.5 کے درمیان شوگر کو اپنی کو مینٹین کریں، جس کو ہم کہتے ہیں 120 سے 150 تک، 140 تک. اور اپنی شوگر کو مینٹین کرنے کے لیے انسان کو کیا سٹیپس ڈیلی لائف میں لینی چاہیے؟ وہ طبع ہم پچھلے پروگرام میں ہم نے یہ اس پہ بات کی تھی. میں نے بہت ڈیٹیل سے کچھ ہربز بتائی تھیں، بہت ڈیٹیل سے زندگی کا لائف سٹائل بتایا تھا. اس کی بجائے آج ہم اگر اس پہ فوکس کریں کہ ہم نے دوائی کیسے لینی ہے، جو ہم نے بھیج دی ہوئی ہے ملینز آف لوگوں کو، بہت سارے لوگ ہماری دوائی کھا رہے ہیں، تو ان کو میں طریقہ بتاتا ہوں آج دوائی لینے کا. جب اگر تو آپ کی شوگر آؤٹ آف کنٹرول ہے، بہت ساری گولیاں لے کر، بہت ساری گولیاں آپ لے رہے ہیں، میٹفارمن بھی لے رہے ہیں، گلیکلازائڈ بھی لے رہے ہیں اور انسولین بھی لے رہے ہیں، تو اگر آپ کی شوگر بالکل آؤٹ آف کنٹرول ہے تو آپ 4 گولیوں سے شروع کریں اس کو. 4 گولیاں اکٹھی نہیں، ہر 6 گھنٹے بعد ہماری دوائی کی بات کر رہا ہوں، ہر 6 گھنٹے بعد 1 گولی، 1 ٹیبلٹ. یہ ہربل اور ہومیوپیتھک ایک فارمولا ہے، اور دوائی کی نسبت یہ دعا زیادہ ہے، تو اس لیے یہ انسولین کو بھی، آخری دوائی کو بھی یہ ریورس کر دیتی ہے. آپ بے شک 300 یونٹ انسولین لگاتے ہوں، بہت جلد 15-20 دن میں، شاید مہینے میں میکس، آپ کی انسولین انجیکشن کی ریکوائرمنٹ 0 ہو جاتی ہے صرف گولی سے. اور گولی میں بھی کیا ہے وہ اس کے اوپر لکھا ہوا ہے. اب آپ 4 گولیاں کس طرح لیں گے؟ جیسے 6 بجے صبح آپ نے ایک گولی لی تو ایگزیکٹ 6 گھنٹے بعد آپ دوسری لیں گے 12 بجے. یہ میں اندازہ بتا رہا ہوں. آپ اگر 4 بجے اٹھتے ہیں تو آپ پہلی گولی 4 بجے لے لیں. یہ واحد دوائی ہے جو خالی پیٹ بھی لی جا سکتی ہے. 6 بجے لی، 12 بجے دوسری آ گئی، ٹھیک 6 گھنٹے بعد تیسری آ گئی، 6 بجے شام کو، اور چوتھی رات کو 12 بجے. اگر آپ 10 بجے یا 11 بجے سو جاتے ہیں تو پھر آپ گولی کی وجہ سے ویٹ نہ کریں، نیند کو خراب نہ کریں. آپ 10 بجے یا 11 بجے آخری گولی لیں اور سو جائیں. آپ کی نیند اچھی ہونی چاہیے. وہی آپ اگر 10 بجے سوتے ہیں تو 6-7 گھنٹے کی نیند آپ کے لیے کافی ہے. تو آپ صبح 5 بجے آرام سے اٹھ سکتے ہیں 7 گھنٹے بعد. تو اگلی گولی آپ 5 سے سٹارٹ کر لیں، پھر اسی طرح 5 6 11 11 اور 6 شام 5 اور رات کو پھر 11. سو ایوریج 4 گھنٹے 6 گھنٹے بعد آپ نے ایک گولی لینی ہے. یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کو اور کوئی پرابلم نہیں ہے. جن کو سپوز ساتھ میں اور پرابلم ہے، بلڈ پریشر ہے، اسٹمک بہت خراب ہے، ان کو نیند کا ایشو ہے، ان کو سٹریس بہت زیادہ ہے، غصہ بہت آتا ہے، پانی نہیں پیتے ہیں، ان کو ساتھ میں پھر ہم یہ دوائیاں بھی بھیجتے ہیں ہومیوپیتھی کی. ان کا غصہ نارملائز کرتے ہیں، ان کو ایک بہتر انسان بنانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کا بلڈ پریشر نارملائز کرتے ہیں، ان کے کڈنی کو ڈیٹاکسیفائی کرتے ہیں، واش کرتے ہیں، ریجوینیٹ کرتے ہیں، دوبارہ سے کڈنی کو جوان کرتے ہیں، ان کے لیور کو جوان کرتے ہیں، ان کو ڈائجسٹو سسٹم کو جوان کرتے ہیں، ان کے معدے کو، اسٹمک کو اچھا کرتے ہیں، تو نیند کو اچھا کرتے ہیں. جب یہ ساری چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں تو شوگر آپ کی ویسے ہی ٹھیک ہو جاتی ہے. پھر تھوڑی سی دوائی کھانے سے بھی شوگر ٹھیک رہتی ہے. اب اگر آپ کو تھوڑی دیر کے لیے ایک کانٹا چبھا ہے، سوئی چبھ گئی کوئی، تو یک دم آپ کی شوگر ہائی ہو جائے گی. اتنا ایفیکٹ ہوتا ہے شوگر کا. باقی پورے جسم کا ایفیکٹ شوگر کے بڑھنے اور نہ بڑھنے پہ ہوتا ہے. آپ کو ذرا سا غصہ آیا، آپ کی شوگر بڑھ جائے گی. اچھا، غصے سے بھی شوگر بڑھ جاتی ہے؟ شوگر بڑھ جاتی ہے. ایموشنز بھی اتنا کر رہے ہوتے ہیں. وہ تو میں نے بتایا نا کہ 65% اس کا شیئر ہے اس میں. سو دیٹ مینس جو لوگ بہت اسٹریس میں رہتے ہیں، ذہنی دباؤ کا شکار ہوتے ہیں، دے آر مور پرون ٹو شوگر، ان کو جلدی لگتا ہے. 65% مور پرون. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اگر آپ کا کولیسٹرول ہائی ہے اور ٹرائیگلیسرائڈ ہائی ہے، جس کی وجہ سے ہارٹ اٹیک ہوتا ہے. ٹرائیگلیسرائڈس ہوتے ہیں کہ آپ کا خون گاڑھا ہے، آپ کے خون میں کلاٹس بن رہے ہیں.
تو اس کو ہم نارملائز کرتے ہیں. ہم جب بات کرتے ہیں تو پتہ لگ جاتا ہے ان کی گفتگو سن کے, اس لیے اپوائنٹمنٹ دیتے ہیں ٹیلی فون پہ. جو دور ہیں لوگ, آسٹریلیا بیٹھے ہیں, نیوزی لینڈ بیٹھے ہیں, انگلینڈ بیٹھے ہیں, یا انڈیا بیٹھے ہیں, یا یو ایس اے سے بہت کالز آتی ہیں, لیٹن امریکہ سے بہت کال آتی ہیں, یورپ سے بہت کالز آتی ہیں. تو جو لوگ دور بیٹھے ہیں ان کو ہم ٹیلی فون کی اپوائنٹمنٹ اسی لیے دیتے ہیں, ورنہ تو ہم انہیں کہہ سکتے ہیں ہم بھیج دیتے ہیں جی دوائی, کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن اگر ان کو پرفیکٹلی آپ نے نارمل کرنا ہے تو ہم انہیں اپوائنٹمنٹ دیتے ہیں. انہیں کہتے ہیں کہ آپ 10 منٹ ہم سے بات کر کے 10 سے 15 منٹ ہمیں بتائیں کہ آپ یہ چیزیں آپ فیل کرتے ہیں. ہم انہیں کویسچنز کرتے ہیں, وہ کویسچنز کے جواب میں جو پھر ہمیں بتاتے ہیں تو ہمیں پکچر بالکل کلیئر ہو جاتی ہے. جب پکچر کلیئر ہو جاتی ہے پھر ساتھ میں ہومیوپیتھک 1 یا 2 یا 3 جتنی اس کو ضرورت ہے وہ دوائیاں ساتھ میں بیچتے ہیں. وہ شخص یوں چند دنوں میں, بلکہ پہلے دن ہی فرق فیل کرتا ہے. کچھ لوگ تو پہلی گولی سے ہی فرق فیل کرتے ہیں. ایک ہمارے پاس پیشنٹ آئے, وہ کہتے ہیں جی میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں. جب میں نے ان کا کوٹ دیکھا نا تو انہوں نے باس کا کوٹ پہنا ہوا برانڈ نیو, اور گھڑی بھی دیکھی ان کی. میں نے کہا یہ شخص چکر دے رہا ہے. میں نے کہا جی جن لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں ان کو تو ہم کہنے کا موقع ہی نہیں دیتے, وہ تو ہمیں دور سے پتہ لگ جاتا ہے کہ پیسے نہیں ہیں. تو پھر کہتے ہیں اچھا میں نا کسی کو فون کر کے تو پیسے منگوا لیتا ہوں, ساری اپوائنٹمنٹس ہو گئی, سارا کچھ کر لیا, دوائی لے لی, اس کے بعد کہتے ہیں دوائی میں بعد میں آ کے لے جاتا ہوں. اس کا دل نہیں مطمئن ہو رہا تھا. نیچے گاڑی میں گئے اپنے, تو جب ہم نے گاڑی دیکھی تو BMW 7 سیریز, اب وہ عام آدمی کے پاس تو گاڑی نہیں ہوتی. ہم نے کہا یار یہ شخص ابھی بنیاد سے ہی جھوٹ پہ رکھ رہا ہے اپنی اس کی علاج کی, تو اس نے ٹھیک کیا ہونا. تھوڑی دیر بعد آ گئے جی میں وہ پیسے لے آیا ہوں تو لیکن میرا دل نہیں مطمئن. وہ میں نے کہا پھر آپ جائیں, آپ نہ لیں دوائی. نہیں دوائی تو میں نے لینی ہے, میں نے آپ کو دیکھا ٹی وی پہ آپ کی دوائی اثر کرتی ہے فلاں. تو پھر میں نے کہا دل کیوں نہیں مطمئن, اگر دل نہیں مطمئن تو آپ جائیں, ہم دوائی دے ہی نہیں رہے. خیر وہ لے گئے دوائی کسی طرح سے. 10-15 دن بعد آئے, کہتے ہیں ڈاکٹر مرتضیٰ جتنے پیسے لینے لے لو, مجھے یہ دوائی 2 سال کی اور دے دو. میں نے کہا کیا ہوا, مطلب اتنی مؤثر دوائی. میں نے کہا کیا ہوا, کہتے بہت افیکٹو ہے. میں اس وقت تو جھجک رہا تھا, ڈر رہا تھا کہ کام نہیں کرے گی. میری شوگر تو 18-16 سے کبھی میں نے نیچے دیکھی نہیں, اور اب 7-8 سے اوپر جاتی نہیں. میری 7-8 رہتی ہے. تو میں نے تو یہ پہلی دفعہ دیکھا, اور جس دن سے شوگر 7-8 ہوئی ہے میرے جسم ہی چینج ہو گیا, میری باڈی کا رسپانس ہی چینج ہو گیا. میں اپنے آپ کو نیا شخص فیل کرتا ہوں. میں نے کہا بیٹھ جاؤ, پھر اب سچ بتاؤ تم نے اس دن جھوٹ کیوں بولا. کہتا اب نہیں بولتا, معافی دے دے. تو اتنی افیکٹو ہے یہ. کسی شخص کو تو پہلے ہی دن فائدہ ہوتا ہے, کسی کو 15 دن میں, کسی کو 8 دن میں, کسی کو 7 دن میں. تو یہ تو تھا دوائی لینے کا طریقہ کہ آپ شروع میں اس طرح شروع کریں, اور جو آپ اپنی گولیاں کھا رہے ہیں ان کو ایک ایک کر کے ریڈیوس کرتے جائیں. جیسے ہی آپ کی شوگر نارمل رینج میں آئے, روز آپ اپنی 1 گولی کم کر دیں. اگر سپوز آپ 4 گولیاں کھا رہے ہیں تو روز 1 گولی کم کرنے سے آپ کی شوگر بہت زیادہ ڈاؤن نہیں ہو رہی, تو آپ روز 1 گولی کم کریں. اگر بہت زیادہ ڈاؤن جا رہی ہے ہماری دوائی ایڈ کرنے کے بعد, اور آپ اپنی گولیاں بھی کھائیں گے تو وہ تو پھر نیچے چلی جائے گی. تو پھر بہتر ہے پہلے ہی دن ساری چھوڑ دیں. سو ڈاکٹر صاحب اس گولی کا نام, انگریڈینٹس کہاں سے ملے گی, کیسے کوئی آپ کو کانٹیکٹ یہ ہم بتا چکے ہیں, یہ سارا کچھ پڑا ہے نیٹ پہ. یہ آپ وہ یوگا سنگھ سے ہمارے 4-5 پروگرام ہوئے, یہ ہم ساری ڈیٹیل اس کو بتا چکے ہیں. یہ ان کو نیٹ پہ پڑھی ہوئے, ایسے پھر بتا دیتے ہیں آپ کہتے ہیں تو. اس کا نام ہے آزوکار گولڈ. یہ AZUCAR آزوکار گولڈ اس کو کہتے ہیں. اور یہ اس کا مطلب ہے چینی, میٹھا, مٹھاس. یہ شوگر کی دوائی آزوکار گولڈ اور اسی کا مطلب چینی. ہاؤ آئرونیکل. مٹھاس اس کا مطلب ہے مٹھاس. تو ہم اپنے پیشنٹس کا پرہیز ختم کر دیتے ہیں نا, ہم انہیں پرہیز کراتے ہی نہیں. اب جب آپ کی شوگر گر رہی ہے اور آپ چیزیں نہ کھا کے اپنے جسم کو تکلیف دے رہے ہیں, جو چیزیں آپ کی جسم کو نارملی ضرورت ہے, ایک نارمل انسان تو پرہیز نہیں کرتا نا. صرف چینی کا پرہیز نارمل انسان کو بھی کرنا چاہیے, کیونکہ چینی میں جو چیزیں ہوتی ہیں وہ میں نے ایک دن بتائی تھی, وہ آپ کے پینکریاز کو ہی ہٹ کرتی ہیں, جا کے آپ کے بیٹا سیلز کو تباہ کرتی ہیں. تو بیٹا سیلز تباہ ہو گئے تو آپ کو پھر شوگر ہو جائے گی. تو آپ بجائے چینی کو, سکروز کو کھانے سے آپ فرکٹوز کھائیں. وہ فروٹ کھائیں جن میں سکروز نہ ہو, وہ چیزیں کھائیں جن میں فرکٹوز ہو. آپ نیچرل شکر پہ آ جائیں, گڑ پہ آ جائیں, آپ شہد پہ آ جائیں. تھوڑی تھوڑی چیزیں ساری ایڈ کرا دیتے ہیں, اور ایک دن آتا ہے وہ سب کچھ کھا رہا ہوتا ہے, کوئی پرہیز نہیں کر رہا ہوتا, اور وہ ٹھیک ہوتا ہے. تو جب آپ ایک انسان کو ضرورت ہے ایک اچھی بیلنس ڈائٹ کی, تو اس کو وہ نہیں دیں گے تو وہ بھی تو کمزوری ہے نا. صحیح پہ وہ بھی تو اندر آپ کے منرلز کم کرے گی نا, آپ کے وائٹامنس کم کرے گی.
تو اس کو جب ہم پوری خوراک دیتے ہیں, سارے پرہیز ختم کر دیتے ہیں, یہی تو فرق ہے ہماری دوائی کا اور اس دوائی کا. یہ جا کے بیٹا سیلز کو طاقت دیتی ہے, ان کو خود کو کہتی ہے کہ آپ جا کے اپنا کام کریں. جو پینکریاز جس نے انسولین پیدا کرنی ہے اس کے بیٹا سیلز نے, ان کو کہتی ہے آپ اپنا کام کریں. وہ جو ڈورمنٹ ہیں یا کام نہیں کر رہے اپنا, ان کو ریجوینیٹ کر دیتی ہے, جوان کر دیتی ہے. اور دوسری دوائی کیا کرتی ہے, جو ٹریڈیشنل دوائی ہے وہ ان کو نچوڑتی ہے, وہ ان کو انڈیوس کرتی ہے کہ آپ اور انسولین دیں. اگر 50 بچے ہیں تو وہ 50 پہ ہی ظلم کرتی ہے کہ اور انسولین دیں کیونکہ اس نے اتنا میٹھا کھا لیا ہے, تو اتنی انسولین ہم مجھے چاہیے, کیونکہ وہ دوائی جا کے ان کو جیسے کپڑے کو نچوڑتے ہیں ایسے نچوڑتی ہے. تو 50 سے 49 رہ جائیں گے, 45 رہ جائیں گے, 40 رہ جائیں گے, اور سلولی اس لیے انسولین انجیکشن لینے کی ضرورت پڑتی ہے ہمیں, کیونکہ وہ بیٹا سیلز ہی ڈیمیج ہو جاتے ہیں نا. ہمارا میکانزم آف ایکشن ہی اپوزٹ ہے, وہ بیٹا سیلز کو ہی جوان کرتا ہے. یہی پروف ہے کہ یہ دوائی تھوڑے عرصے میں کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. جیسے ہی سوری آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, جیسے آپ نے کہا کہ چینی کا انٹیک کم سے کم کریں, تو جب ہم فروٹس کے اگر ہم شیک بناتے ہیں جیسے بنانا ایپل کا شیک, اس کے اندر تو ضرورت ہی نہیں پڑتی آپ چینی ایکسٹرا ڈالیں. تو اگر ہم خالی فروٹس انٹیک اور نیچرل چینی کی طرف جائیں تو وہ زیادہ بہتر ہے ایز کمپیئر ٹو دوسری چینی. ایگزیکٹلی. جو فروٹس ہیں نا ان میں بھی سکروز ہوتی ہے, اور کس میں سکروز زیادہ ہے اور فرکٹوز کم ہے وہ نہ کھائیں. جس میں فرکٹوز زیادہ ہے سکروز کم ہے. کیلے میں سکروز زیادہ ہے, اوکے, تو وہ شوگر بڑھاتا ہے, تو فرکٹوز کم ہے. اب آپ پیچ میں دیکھ لیں, فرکٹوز بہت زیادہ ہے, سکروز نہ ہونے کے برابر ہے, تو وہ شوگر نہیں بڑھاتا ہے. اسی طرح کھجور میں سکروز زیادہ ہے, مینگو میں سکروز زیادہ ہے, فرکٹوز کم ہے. مینگو, اوکے, تو ان میں زیادہ ہے فرکٹوز پیچ میں, اس میں سکروز کم ہے. ان میں فرکٹوز زیادہ ہے, مینگو میں, کھجور میں, کیلے میں, تو اس میں فرکٹوز کم ہے. فرکٹوز فائدہ مند ہے, سکروز وہی چینی ہو گئی. گنے میں سکروز بہت زیادہ ہے, تو گنے سے چینی بنتی ہے ہماری کین شوگر. تو جب آپ کی شوگر لو ہونی شروع ہو جائے تو آپ پہلے سٹیج پہ اپنی گولیاں بند کریں جو آپ کھا رہے ہیں. اگر پہلے دن ہی بند ہو سکتی ہیں تو ویری گڈ. اگر پہلے دن بند کر کے آپ کی شوگر نہیں بڑھ رہی, جتنی آپ چاہ رہے ہیں اتنی آ گئی ہے رینج میں, تو پہلے دن ہی اپنی گولیاں بند کر دیں ہماری دوائی کے ساتھ, ہماری دوائی کھانی شروع کر دیں. پھر آپ کی شوگر ڈاؤن ہوگی. جیسے جیسے بیٹا سیلز جوان ہوں گے, وہ فنکشننگ میں آئیں گے, تو فوراً شوگر پھر کم ہوگی. جب دوبارہ سے شوگر کم ہو تو پھر آپ پرہیز کم کریں اگلی سٹیج پہ, سیکنڈ پہ. جب آپ نے سلولی ایک فروٹ روز ایڈ کر لیا, پھر ایک فروٹ سے آپ کی شوگر نہیں بڑھتی, پھر شام کو ایک فروٹ ایڈ کر لیا, اس سے بھی نہیں بڑھی, پھر دوسرا فروٹ صبح کے ساتھ ایڈ کر لیا, پھر تیسرا فروٹ شام کے ساتھ ایڈ کر لیا. اسی طرح ایک ایک کر کے 8, 10, 15, 20 دنوں میں, مہینے میں, جتنی دیر میں آپ کے بیٹا سیلز اپنی فنکشننگ درست کر لیں, مہینے میں, 2 مہینے میں, جو جتنی آپ کی خرابی ہے اتنا ٹائم آپ کو لگے گا. سو دیٹ مینس ڈاکٹر کہ نہ صرف میڈیکیشن بلکہ پرہیز بھی ساتھ ساتھ بیلنس کر کے چلنا ہے پیشنٹ کو, کہ کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا. نہیں. تو اگر وہ دوائیوں کے ساتھ اگر شوگر, پرہیز ہی تو ختم کر دینا ہم نے. ہماری دوائی کا فرق یہ ہے کہ ایک تو آپ کو بیٹا سیلز کو جوان کرتی ہے, ایک فرق یہ ہے ٹریڈیشنل میڈیسن سے. دوسرا فرق یہ ہے کہ ہم آپ کو پرہیز ختم کرا دیتے ہیں, صرف چینی کا پرہیز رکھنا ہے. ہاں وہی, اونلی چینی. شکر کھا سکتے ہیں آپ, گڑ کھا سکتے ہیں آپ, شہد لے سکتے ہیں آپ, سارے فروٹس تھوڑے تھوڑے کر کے اعتدال میں ایڈ کر سکتے ہیں. سلولی جب آپ کو سال 6 مہینے ہو جائیں دوائی کھاتے ہوئے, اور آپ دیکھیں گے آپ کے بیٹا سیلز 80-90% تک ریکور ہو گئے, تو پھر آپ سب کچھ کھا سکتے ہیں, ایوری تھنگ. سو دیٹ مینس چائے میں بھی ہمیں چینی کے بجائے شکر استعمال کر لینی چاہیے. چینی تو گھر سے نکال دینی چاہیے. 2-3 چیزیں گھر میں نہیں ہونی چاہیے. نمبر 1, غصہ نہیں ہونا چاہیے, بالکل کسی کو بھی نہیں آنا چاہیے. مجھے بہت آتا ہے, کبھی کبھی اریٹیٹ کر دیتے ہیں کوئی, لیکن پی جاتا ہوں. دوسرا, گھر میں چینی نہیں ہونی چاہیے, وائٹ شوگر, اس کی جگہ گڑ اور شکر پہ آ جائیں. تیسرا, گھر میں لال اور سبز ہری مرچیں جس کو ہم بولتے ہیں, سبز مرچیں نہیں ہونی چاہیے. اس کی جگہ ہری مرچیں, یہ کیسے بات کی, پلیز بتائیے. آپ میری پیشنٹ ہیں فیوچر کے, پلیز مجھے بتائیے. ایسے آپ فیوچر میں کلینک پہ آئیں گے. لال اور ہری مرچیں ایک ہی بات ہے. اچھا, 2 نہیں ہے, وہ اس کی مدر ہے. لال مرچ کی مدر کون ہے؟ ہری مرچ سے ہی لال بنتی ہے نا, ایک ہی بات ہے. آپ بلیک پیپر اور وائٹ پیپر پہ آ جائیں. اچھا, بلیک پیپر اور وائٹ پیپر. ہاں جی, بلیک کالی مرچ اور سفید مرچ. جو وائٹ مرچ ہے وہ آنکھوں کو تیز کرتی ہے بہت زیادہ, آپ کے برین کو تیز کرتی ہے. یہ جن لوگوں کو الزائمر ہوتا ہے اس کی دوائی ہے وائٹ پیپر. اچھا, اگر آپ اس عمر سے سفید اور کالی مرچ کھاتے رہیں تو آپ کو کبھی الزائمر نہیں ہوگا, ڈیمینشیا نہیں ہوگا.
آنکھیں نہیں کمزور اکثر ہوں گی. لوگوں کو بھولنے کی بیماری الزائمر ہو جاتا ہے یہاں جو تو بڑھاپے میں جانا شروع بہت زیادہ کرتے ہیں. کوئی بہت زیادہ. تو آپ کی آنکھیں نہیں کمزور ہوں گی. اگر اینک آپ کو 1 نمبر کی لگی ہوئی تو 1 ہی رہے گی, سوا نہیں ہوگی. اینڈ ڈاکٹر سر میں نے سنا ہے کہ جو شوگر ہے وہ آپ کی آنکھوں کی بینائی پر بھی اثر پڑتا ہے, آپ کی آئی سائٹ بھی خراب ہو سکتی ہے. شوگر میں کیلشیم کاربونیٹ ہوتا ہے, چونے سے صفائی کرتے ہیں اس کی. چونا جس کو ہم دیواروں پہ پینٹ کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں, چونا وائٹ کلر کا جو ہوتا ہے, چونے کے اندر کیلشیم کاربونیٹ, کیلشیم کا بہت بڑا سورس ہے, لیکن ساتھ کاربونیٹس بھی ہوتے ہیں. کاربونیٹس نقصان پہنچاتے ہیں کافی ساری چیزوں کو, جن میں میجر نقصان وہ پہنچاتے ہیں پنکریاس کو, بیٹا سیلز کو. تو اگر آپ کسی کو کیلشیم کی کمی ہے تو اس کا ایک فارمولا چونے سے ہی بنتا ہے. آپ 1 چمچ چونے کا لیں, اس کو منرل واٹر کی ایک بڑی بوتل میں, شیشے کی بوتل لیں, اس میں ڈال دیں, بھری ہوئی بوتل میں, اس میں ڈال کے اس کو شیک کر کے رکھ لیں. 1 یا 2 چمچ چونا شیک کر دیں, فریج میں رکھ دیں. اگلے دن پھر اٹھیں, اچھی طرح شیک کر دیں, فریج میں رکھ دیں. اگلے دن پھر اٹھیں, اچھی طرح شیک کر دیں, فریج میں رکھ دیں. 6-7 دن شیک کرتے رہے, رکھیں اس کو. 7ویں دن بعد اس کو چھان کے اوپر سے چونا پڑا رہنے دیں, چونا ہلے نہ. آخری دن اس کو اوپر سے پانی نکال دیں سارا. 1 چمچ روز لے لیا کریں, آپ کی کیلشیم کی کمی پوری ہو جائے گی. کیلشیم کا بیسٹ سورس ہے. کاربونیٹس نیچے بیٹھ جائیں گے, کیلشیم پانی میں حل رہے گی. واہ کیا ٹرک ہے جی. کتنی بڑی اوریجنل کیلشیم ہے. آپ وہ CSC کی گولیاں کھاتے ہیں, کیا کیا کچھ کرتے ہیں, اس سے اچھا کیلشیم کا سورس ہی نہیں ہے. دانت ٹھیک ہو جائیں گے, ہڈیاں ٹھیک ہو جائیں گی, آپ کے بہت جگہوں پہ کیلشیم کی ضرورت ہوتی ہے, وہ پوری ہو جائے گی. تو یہ تو تھا پہلا سٹیپ کہ دوائی کو آپ نے کھانا کیسے ہے. دوسرا سٹیپ, اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو. جی ہمارے پاس 2 منٹ ہیں. صرف 2 منٹ ہے. وہ انسولین انجیکشن چھوڑنے کی بات ہے, وہ پھر ہم اگلی دفعہ بتائیں گے. وہ کوئی 5 سے 10 منٹ کی بات ہے. ابھی سو پریسائزلی اگر آپ ہماری آڈینس کو بتانا چاہیں کہ کس طریقے سے کن چیزوں کو کھانا چاہیے, کن چیزوں کو نہیں, یہ 10 منٹ چاہیے اس کے لیے. یہ ہم اگلے پروگرام میں بتا دیں گے. بلکہ ہم یہ سیریز ہی چلائی ہوئی ہے شوگر کی. پچھلے 5-6 پروگرامز آپ سے پہلے جو ہم نے کیے وہ سارے کے سارے شوگر پہ ہی تھے. آج بھی لکیلی آپ کے ساتھ شوگر کا ہی پروگرام ہو گیا. تو اس سے اگلے پروگرام میں ہم انسولین انجیکشن چھوڑنے کا اور اس کا بتا دیتے ہیں. تو فی الحال اب میرا خیال آپ کا کوئی میسج ہو تو وہ آپ بتا دیجیے. میسج دیکھیں مجھے آپ کی وہ بات بڑی پیاری لگی. غصہ نہیں ہونا چاہیے گھر میں, سفید چینی نہیں ہونی چاہیے گھر میں, اور آپ کو بہت بری بھی لگی, ہری مرچیں نہیں ہونی چاہیے. ہری مرچیں واقعی نہیں ہونی چاہیے. لال اور ہری کی جگہ آپ کالی اور وائٹ مرچوں پہ آ جائیں. کر کے تو دیکھیں چینج, آپ کی لائف چینج ہو جائے گی. اوکے نائس. اس کی جگہ گڑ شکر پہ آ جائے اور اس کی جگہ وائٹ اور کالی مرچوں پہ آ جائے. تو وہ پیغام, آپ سچ اور جھوٹ کا اگر موازنہ کریں تو سچ جو ہے وہ ایک سرجری کی طرح ہوتا ہے. آپ جاتے ہیں, آپ کے اندر بہت بڑا ایشو ہے, انہوں نے سرجری کی اور نکال دیا ایشو. تکلیف تو ہوئی لیکن آپ کا مسئلہ حل ہو گیا, آپ کا مسئلہ سالو ہو گیا آپ کی تکلیف کے بعد. تو سچ ایک سرجری کی طرح ہوتا ہے. کڑوا تو لگتا ہے, درد تو دیتا ہے شروع میں, لیکن بعد میں آرام دے دیتا ہے. لیکن جھوٹ جو ہوتا ہے وہ پین کلر کی طرح ہوتا ہے. پین کلر وقتی طور پہ آرام دیتی ہے, آپ نے گولی کھائی, آپ کو تھوڑا سا سکون آ گیا, لیکن وہ درد وہیں قائم رہتا ہے. وہ بلکہ اندر ہی اندر بڑھتا رہتا ہے اور آپ کے اور کمپلیکیشنز پیدا کرتا ہے. تو جھوٹ کو چھوڑ کے, پین کلر کو چھوڑ کے سچ پہ آ جائیں. ہمیشہ سچ بولیں, کبھی جھوٹ نہ بولیں. یہی میرا آج کا پیغام. تھینک یو سو مچ. جی بالکل سچ بولیے اور جھوٹ کبھی نہ بولیے, بیکاز آنیسٹی از دا بیسٹ پالیسی. اگر انسان صرف اپنی ذات سے سچ بولے تو وہ اپنی ویکنیسز کو بھی سمجھ پاتا ہے, اسٹرینگس کو بھی, اپنی النس کو بھی سمجھ پاتا ہے, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کے ٹریٹمنٹ کی طرف بھی ٹھیک سے چل پاتا ہے. سو بی آنیسٹ ود یور سیلف اور دیکھتے رہیے پرائم ایشیا ٹی وی. طبع انجم ہاشمی کو دیجیے اجازت. دیکھتے رہیے پرائم ایشیا, تہاڈا اپنا تہاڈے لئی.